बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सरसरी खबर मैं रात को ही आपको दे गया था, लेकिन अब इसकी तफसीलात जो है ना वो बहुत खतरनाक भी हैं, बहुत तकलीफ दे भी हैं, बहुत अजियतनाक भी हैं। इससे बड़ा क्या सबूत होगा जी कि हमारी जो असल एनर्जी है ना, जो हमारी असल ताकत है, जिन मामलात में असल में वो सर्फ होनी चाहिए थी, हम उससे बिल्कुल कतई नजरी कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे सिक्योरिटी इदारे हों, हमारी मुल्क की सियासी सेटअप हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी हो या हमारी वजारत खारजा हो, उसको जहाँ काम करना चाहिए था ना सर, वो वहाँ काम नहीं करे। वैसे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का मुझे कोई इसमें दो राय भी नहीं है कि बेशतर जो हिस्सा है 99.9% कह लें, वो उसके करता धरता जो हमारी वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, यानी और इसके अलावा सिक्योरिटी तो है ही है हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास। लेकिन अब कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, चीन के साथ कैसे रखने हैं, भारत के साथ कैसे रखने हैं, अब तो माशाल्लाह अमेरिका के साथ कैसे रखने हैं, और इवन अब तो सऊदी अरब भी और यूएई भी उसके अंदर शामिल हो चुके हैं। अच्छा, ये सब चीजें हैं, लेकिन अब आपको इतना भी अंदाजा है कि एक हुकूमती चेहरा भी है ना, एक रियासती जमहूरी चेहरा भी है। इस वक्त जो जमहूरी चेहरा है ना, उसको कहते हैं वजीर खारजा, जो माशाल्लाह से नायब वजीर आजम भी हैं, इसहाक डार साहब। अच्छा, ये इसहाक डार साहब को मैं तख्ता मश्क बनाता हूँ, लेकिन इसके पीछे जो जो मामले हैं ना वो तमाम उसके जिम्मेदार मैं अपने हिसाब से उसको तस्वुर करता हूँ और आपके सामने प्रूफ करता हूँ कि ये हुआ क्या है। ये जो पाबंदियां लगाई हैं ना अमेरिका ने, ये लगाई क्यों है। अच्छा, पहली बात तो ये इसहाक डार साहब की जो वजारत खजाना है, उनको के बेसिकली एक्सपर्ट थे, वो वजीर खारजा बन गए, यानी पहली बात उनकी सिलेक्शन ही मेरिट पे नहीं है। फाइनेंस का बंदा आलमी अमूर के ताल्लुकात को देख रहा है, कहते तो यही है। जब मैंने पूछा था कि जी मशीर वशीर करते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो जो लिखा दिया वो पढ़ लें होता है। चीन पाकिस्तान से मुतालिक वैसे रिजर्व है, नाराज है, ठीक है। ये हमारे साफी अभी पिछले दिनों गए थे, उन्होंने रिपोर्ट करके बताया कि चीन पाकिस्तान में सी पैक की सुस्तरवी के हवाले से, चीन पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से, इन तमाम चीज़ों का रिजर्वेशन रखता है। दूसरा, अफगानिस्तान के साथ हमारी क्या पोजीशन है वो आपको पता है। आज तक अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया साग डार साहब ने। ओके जी, इंडिया का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि एक ठट्ठे वाली खबर पे तो हम जयशंकर की इतना कुछ ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया कि भाई हमारे चैंपियन ट्रॉफी से लेके तमाम चीजें अब होने लग गई हैं। अब ये था, अब हद ये है, या मैं अफगानिस्तान में सारे हमसाया ममालिक आपको बता दिया। अब हद यह है कि इक़्तिदार संभालने से एक माह पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो हुकूमत के, यानी अभी एक माह होना है, एक माह बाद है वो जी, उससे ठीक एक माह पहले सर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की मदद करने वाले 4 पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ, हमारे मिसाइल प्रोग्राम की मदद करने वाले जो वेंडर्स हैं, जो बायर्स होते हैं, जो कुछ भी होता है, उन पर पाबंदी लगा दी गई है। और अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इनकी तरसील के जराये के ऊपर कार्रवाई हुई है, इनके अकाउंट्स मजबूत हुई। ये बहुत बड़ी पाबंदी है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। वो पाबंदी है जो ईरान टाइप के ममालिक के ऊपर है, ये वो है जो जनूबी कोरिया के ऊपर लगाई हुई है। ये वो वाली पाबंदी है। ये वाली पाबंदी है जो सीरिया पे लगाई गई है। ये वाली पाबंदी है जो अफगानिस्तान पे लगाई गई है। जी हाँ, ये वो वाली पाबंदी है। अच्छा जी, 4 पाकिस्तानी, जिसमें एनडीसी शामिल है, जिसमें अख्तर एंड कंपनी शामिल है, जिसमें रॉक साइड इंटरप्राइजर शामिल है, यानी ये 4 पाकिस्तानी कंपनी हैं जिन पे लगाई गई है। अच्छा, और बात सुन, इससे इतना तो अंदाजा हो गया कि अमेरिका की नजर में पाकिस्तान की अब इंपॉर्टेंस है क्या। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक वैल्यू या दीगर चीज़ों से रिलेटेड ये पता चल गया कि जी अफगानिस्तान से वो निकल चुका, वो हमारे पाकिस्तान, वो जो कहते थे ना कि हम एक ऐसी शरक के करीब हैं कि अमेरिका के लिए हमारा वजूद बड़ा आम है जी, वो अब आपको समझ आ गई है। और इस मौके पर जब ये जो बाइडन की इंतजामिया, इनकी हार्ड फेवरेट इंतजामिया थी, या ये उस मौके पर हो रहा है। अच्छा, और सुनिए जी, मौजूदा हालात में ये बहुत बड़ा धचका चीज़ पाकिस्तान के लिए, और ये बहुत बुरी खबर है, बल्कि लम्हा फिक्रिया भी है। हम पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे केपीके में दहशतगर्दी, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, इससे निपट रहे हैं। अच्छा जी, दहशतगर्दी यहाँ है, और हमारी जो असल ताकत है पाकिस्तान में, जो इन चीज़ों पर जमते हैं, हम कहाँ लगाए हुए हैं? पाकिस्तान में ही सियासी जमातों को क्रश करने के हवाले से। ये हमारे सेटअप, मौजूदा सेटअप के अंदर इस वक्त ये हो रहा है। सारी एनर्जी वहां वेस्ट हो रही है। क्यों? मैं किस बिना पर कह रहा हूं? काश हमारे ये वजीर खारजा और हुकूमत की तवज्जो इन मामलात पर होती, क्योंकि ये पाबंदी अचानक नहीं लगी सर। इन तमाम चीज़ों के जो हमारे सीधे पाकिस्तान के अंदर मामलात है ना, वो अमरीकी सफ़ीर से रिलेटेड है। रोज़ाना डोनाल्ड ब्लूम टिकता नहीं है सर। कभी सर कराची नाश्ता हंसते हैं,
کبھی آرمی چیف کے پاس، کبھی اسحاق ڈار کے پاس، کبھی وزیر اعظم کے پاس، کبھی جاتی عمرہ، کبھی آتی عمرہ، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر، کبھی کراچی میں گورنر کے۔ سر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہا ہے پاکستان میں ان تمام لوگوں سے ملاقات کر کے؟ اگر آپ کی فورن پالیسی پہ توجہ ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا کروا رہے ہیں آپ کہ ہمارے ساتھ نہری کھانی ہے آپ نے، گجرانوالہ کے پائے کھانے ہیں آپ نے، کیا کرنا ہے؟ لاہور کی کڑھائی کھانی ہے آپ نے، چرسی ٹکا لینا ہے پشاور کا، کیا ہے کیا بھائی؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا کام ہے ادھر جب آپ یہ پابندیاں ہی نہیں رکوا سکے؟ یہ اچانک ہوا آج وزارت خارجہ نے کہا کہ چلیے پاکستان پہ پابندی لگا دے؟ نو 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 نو، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، ہاتھ سے ایک ساتھ ہوا نہیں کرتا جناب۔ یہ والی ان کی پوزیشن ہے، ہر جگہ یہ بندہ ملاقاتیں کرتا پھرتا ہے، آپ پابندی نہیں رکوا سکے۔ اور سنیں دوسری، یعنی آپ کی انٹینشن ہی کچھ اور ہے، ذاتی تعلقات، ذاتی مراسم، اور کیا ہے؟ اور یہ پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہے سر۔ دفتر خارجہ تو اب کہہ رہی ہے نا، اب دفتر خارجہ ایکٹیو ہوا ہے، اور یار خدا کا واسطہ استعفیٰ لو۔ میں کہتا ہوں اسحاق ڈار صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے، ان کو فوراً مستعفی ہونا چاہیے، بلکہ ان کو کیا استعفیٰ ہونا چاہیے؟ اس وقت پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے نا، اس کو کہنا چاہیے بھائی یہ بندہ تو ذرا فکس ہیک کرتا ہوں میں اس کو بار کیا میں نے، مگر سر ادھر تو سمدھی بھی تو ہے نا، کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ ہے ہی پولیٹیکل نہیں، یہ جو سیٹ ہے وزارت خارجہ کی یہ بھی بڑی منظوریوں کے بعد ملی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں سر پاکستان میں وزیر خارجہ تو بڑے ہیں، مجھے ذرا نائب وزیر اعظم بھی بنا جو آئین میں نہیں ہے پاکستان کے۔ ان کی خواہشوں پہ پاکستان چل رہا ہے سر، اصل ان کی تکلیف ان کو ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، میں نے بتایا پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں گائیڈ کرنے والا؟ پالیسی کوئی نہیں ہے نا سر، کہیں نا ذرا ایبسولوٹلی ناٹ۔ میں تو کہہ رہا ہوں کچھ نہیں تو اس کے ٹویٹ اس کے خلاف کر دیں، ایک ایک ویڈیو پیغام دے رہے وزیر اعظم، وہ جو رچرڈ گرنل کے اوپر تھا جس نے کہا تھا فری عمران خان، اسی کے خلاف ذرا دے دیں۔ اتنی تپڑ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر، فوجی عدم توازن بڑھے گا اس سے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں، انڈیا کو سب چیزوں کرنے کی اجازت ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا، اور ہمارا میزائل پروگرام، یہ ہے اصل توجہ جس کے لیے میں چیخ کہہ کر مذاکرات کریں مذاکرات کریں مذاکرات کریں، تاکہ پاکستان میں ایک سٹیبلٹی آئے، تب آپ اپنی اصل انرجی کسی اور جگہ پر ویسٹ کریں، جو جہاں کی جگہ ہے اس کو وہاں لگائے۔ یہ تماچا ہے پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ کے اوپر جو یہ پابندی لگی ہے، حقیقت یہ ہے۔ میں مدہ سرائی کرا لے اسے جتنی مرضی کرانی ہے وہ میں کر لیتا ہوں، مگر یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے، یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ باہر کے لیے تو آپ کیا ایکشن لیں گے؟ کچھ گھر کے اندر ایکشن لیں، سب سے بڑی بات ہے۔ اور گھر کے ایکشن سے یاد آیا، مجھے لگتا ہے ایاز صادق صاحب کی نا کو حکومت کی طرف سے ٹاسک ملا ہے کہ سر معاملے کو ذرا تھوڑا ٹھنڈا کریں اور ماحول کو ذرا ٹھنڈا کر کے رکھیں، ذرا کمفرٹ بنائیں۔ آج پھر انہوں نے گفتگو کی اور کچھ بڑی مزیدار گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈائلاگ ڈائلاگ ڈائلاگ، ضروری نہیں ہم ہر شرط مان لی جائے، لیکن بیٹھ کر بات کرنا ہی جمہوریت کا حسن ہے۔ میرے پاس ایک ہی چیز ہے دینے کو، ہے وہ عزت۔ یہ 18ویں اسپیکر کانفرنس ہے جس سے وہ خطاب کر رہے تھے، مطلب وہ ڈائلاگ پر زور دے رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک اور جملہ انہوں نے بولا، انہوں نے کہا میرے سینے میں ایسے ایسے راز دفن ہیں شاید کسی ممبر کو ٹکٹ بھی نہ ملے۔ سر یہ کون سے راز ہیں اور یہ کس ممبر کی بات کر رہے ہیں؟ اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا، انہوں کون ہے؟ یہ بھی کوشچن مارک ہے۔ میں کہا اسپیکر اور جج کا عہدہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور مجھے نہیں پتا یہ کس کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر میں راز کھول دوں تو ٹکٹ بھی نہ ملے، لیکن بہرحال یہاں بات ہے۔ ادھر آپ کو پتا انصار عباسی صاحب اسپیشل خبریں پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ لے کر آتے ہیں، اور ان کی آج کی سٹوری بھی ڈائلاگ پر ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بامانی مذاکرات کے لیے پس پردہ، سر یہ بڑا غور طلب جملہ ہے، حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بامانی مذاکرات کے لیے پس پردہ بیک ڈور رابطوں کو ایک بار پھر فعال کیا جا رہا ہے۔ بیک ڈور رابطے یعنی یہ سامنے نہیں، بیک ڈور رابطے پہ مطلب بیک ڈور رابطے کھولے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ رابطے ان رابطوں سے مختلف ہیں جو حکومت اور سیاسی جماعتوں کے مذاکرات کے لیے عمران خان کی 7 رکنی کمیٹی کے حوالے سے عوام میں زیر بحث ہے، کہ جی عمران خان نے جو 7 رکنی کمیٹی بنائی ہے اس سے حکومت کی کوئی 7 رکنی کمیٹی بات کرے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو بیک ڈور والے رابطے ہیں یہ اس سے مختلف ہیں۔ اس سے مختلف سے کیا مراد ہے جناب؟ اس کا مطلب ہے کچھ ہے جو بیک ڈور پہ چل رہا ہے، اور یہ رابطے ڈیفینیٹلی غیر سیاسی ہوں گے۔ سر سیاسی تو نہیں ہو سکتے۔
ٹھیک ہے جی، اس کی انہوں نے انڈورس بھی کیا ہے، وہ غیر سیاسی رابطوں کو میرے خیال سے اشارہ کر رہے ہیں. انہیں کہا بیک چینل رابطے وہی ہیں جو گزشتہ ماہ یعنی 20 تاریخ کو یعنی 26 نومبر سے پہلے گزشتہ ماہ ہونے والے پس پردہ غیر رسمی بات چیت میں شامل تھے. سر یہ تو، اور پی ٹی آئی کو احتجاجی مارچ کو ڈی چوک تک پہنچنے سے روکنے کے لیے جو بات چیت ہو رہی تھی، سر یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں 24 نومبر کو ڈی چوک پر رابطے سے متعلق جو روکا جا رہا تھا نا، تو اس کا مطلب ہے وہ رابطے غیر سیاسی تھے، اور مطلب وہ نام بتانے سے کہتے ہیں گریز کر رہے ہیں. یعنی غیر سیاسی لوگوں سے بات ہو رہی تھی، وہ جو کہتے ہیں نا 20 دسمبر تک کی ڈیٹ دی تھی عمران خان صاحب کی کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا، تب تک سنجانی جائیں، وہ حکومت سے نہیں بات ہو رہی تھی، یا وہ غیر سیاسی لوگوں سے بات ہو رہی تھی. اچھا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. اچھا یعنی 24 نومبر کو ڈی چوک پر رابطے میں گارنٹیاں غیر سیاسی لوگ ہی دے رہے تھے. اچھا اور یہ بھی کہتے ہیں عمران خان صاحب کو معلوم ہے کہ جماعت کی کون سی شخصیت اس وقت رابطے میں ہے، مگر نام بتانے سے گریز کر رہے ہیں. لائک یہ چیز ہے. تو یہاں یہ بھی خبریں دی آ رہی. ادھر عمران خان صاحب کا جو کل ہم نے خبر دی تھی اس کو ٹویٹر اکاؤنٹ سے آفیشیل ہو گیا جی. انہیں کہا میں نے حکومت سے 2 مطالبات رکھے ہیں، ایک تو انڈر ٹرائل جتنے سیاسی قیدی ان کی رہائی کی جائے، دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن کا قیام کیجیے. دونوں ہی امپاسبل نہیں ہیں، اور کچھ نہیں تو سر اب کابینہ درخواست دیتی ہے سپریم کورٹ کو کہ جناب ہمیں جج چاہیے، ریکوائرڈ ہے. اس پہ کام تو شروع ہو سکتا ہے نا اتوار تک. جی ہاں، انہوں نے کہ یہ دونوں میرے مطالبات جائز ہیں. اتوار تک اگر پیش رفت نہ ہوئی تو سول نافرمانی کی تحریک کے پہلے مرحلے میں ترسیلات زر کے بائیکاٹ کا آغاز کر دیا جائے گا. ہم اپیل کریں گے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ملک میں جمہوریت پر، عدلیہ پر اور میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، لہٰذا ترسیلات زر کا بائیکاٹ کر، یہ پہلا مرحلہ ہوگا. یعنی میں اتوار تک کا عمران خان ٹائم دیا، اور میں کہہ رہا ہوں حکومت کے پاس، حکومت کر سکتی ہے، اس میں کوئی بات نہیں اگر وش ہو، ول ہو. ابھی دیکھتے ہیں نا وہ جو 7 بندے بلوائے عمران خان صاحب نے اپنی مراقباتی ٹیم کے، وہ ان کو اندر جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، جانے بھی دیتے ہیں کہ کیا نہیں ہوتا. جس وقت تک میں بات کروں اس وقت تک مجھے کوئی ایسی خبر نہیں ہے میرے پاس. تو بھائی حکومت کے پاس 2 آپشن ہیں، فوراً سے پہلے پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کو انگیج کریں، فوراً سے پہلے انگیج کریں پی ٹی آئی کی ٹیم کو، یہ ہے. اور 9 مئی اور 26 نومبر پہ اگر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے کہتے ہیں تو کیا ہاتھ کنگن کو آرسی کا یار کیا پرابلم ہے آپ کو؟ اس کے بغیر تو معاملہ کی زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ بیسکس ہے سر، سی بی ایم ہے. تو یہ چیز ہے. ہاں اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے 9 مئی پر اور 26 نومبر پر بھی بات کی، وہی انہوں نے جو پہلے بات کر رہے تھے ڈی چوک کے اس سانے سے متعلق بھی انہوں نے بتائی، 8 فروری کے الیکشن سے متعلق بھی انہیں تمام باتیں کی. دیکھیں آج ٹیم کیا کرتی ہے، یہ چیز ہے. اور آخر میں خبر دوں میں آپ کو، حکومت کی انٹینشن دیکھیں، ان کو سکندر سلطان راجہ کتنا پسند ہے کہ ڈیو تھی اپوزیشن اور پرائم منسٹر کے درمیان، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے درمیان نا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی جگہ کس کو لے کے آنا ہے، اور 2 جو ممبران ہیں جن کی مدت ملازمت ختم ہو گئی ہے ان کی تقرری پر مشاورت ہونی تھی، وہ مشاورت ہی نہیں کی ابھی تک. اور خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے خط تک نہیں لکھا اپوزیشن لیڈر کو. مطلب اب یہ سکندر سلطان راجہ کو ہی روکنا چاہتے ہیں، اور روکنا چاہتے ہیں کیونکہ آئینی ترمیم میں یہ بات آ چکی ہے 26ویں آئینی ترمیم میں کہ جب تک دوسرا بندہ نہیں آتا یہ بندہ کام کرتا رہے. یہ بندہ ہی اتنا ان کے کام کا، تو یہ کیوں بلائیں گے بھائی، یہ کیوں بلائیں گے؟ یہ چیز ہے. ٹینشن ہی ان کو ان چیزوں کی ہے، ان کو بیلسٹک میزائل کے پابندیوں کی نہیں ہے، ان کو ٹینشن ان کا ذہن چل اس طرف رہا ہے کیونکہ یہ اتنی ان کے ذہن کی وسعت ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی تکلیف میں آ گئے. اپنا بہت خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.